अरे ओ कल्लो, आज फिर तुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। मैं कहता हूँ इस बार तू तिब्बत स्नो लगा ले, फेयर एंड लवली से कुछ नहीं बनेगा। जुनैद दहलीज से टेक लगाए हंसी उड़ा रहा था और नगीना आईने के सामने खड़ी अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो तब के बोली, मगर आंखों में उतरते आंसू ना रोक सकी। जुनैद कह कहा लगाते हुए सहन में आ गया, सबको आवाज़ें देने लगा, खाला आज तो हमारी काली परी की किस्मत चमकने वाली है, देखना कोई गोरा चिट्टा वकील इसे पसंद करके जाएगा। अंदर बैठी नगीना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। काली रंगत का ताना बचपन से सुनती आई थी, लेकिन जब ये लफ्ज़ जुनैद की ज़ुबान से निकलता था तो ज़ख्म और गहरा लगता था। वही जुनैद जिसे वो दिल ही दिल में चाहती थी, वो कभी उसका दोस्त ना बन सका, बस कल्लो कहने वाला कज़न ही रहा। इसी दौरान दरवाजे पे दस्तक हुई और लड़के वाले आ गए। सहन में समोसों और चाय की खुशबू फैल गई। ये सब कुछ ला कर देने वाला खुद जुनैद था। नगीना नज़रें झुका के कमरे में बैठ गई। आज फिर उसने वही ख़ास जोड़ा पहन रखा था जो लड़के वालों के आने पे हमेशा निकाल के पहना करती थी। एक यही जोड़ा तो था जो कुछ मुनासिब था और जिसमें उसकी रंगत ज़्यादा काली नहीं लगती थी। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद जब उसे बुलाया गया तो वो पसीने से भीगे हाथ और कांपती पलकों के साथ चलती हुई सामने आके बैठी। दिल ही दिल में उसने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे इस ज़िल्लत से बचा ले। एक नज़र जुनैद पे भी गई जो खिड़की से छुप छुप के अंदर का मंज़र देखते हुए साथ ही शरारती नज़रों से उसे भी देख रहा था। नगीना का दिल चाहा जुनैद का मुंह तोड़ दे या फिर उसे धक्का मार के घर से निकाल दे, लेकिन वो उसकी माँ का लाडला था और घर के सारे काम काज भी वही करता था, इसीलिए मजबूरन उसे बर्दाश्त कर रही थी। लड़के की माँ ने चंद एक सवालात किए और फिर लम्हों की खामोशी के बाद लड़के की माँ ने मुस्कुरा के कहा, हमें नगीना पसंद है, आप जब चाहें हमारे बेटे से मुलाकात के लिए आ सकते हैं। ये जुमला सुनते ही नगीना की माँ के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। खाला बेगम ने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखर गईं, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो बिल्कुल साकत रह गया। खिड़की के पार खड़ा जुनैद, जो अगला सांस भी ना ले सका। शीशे के सामने खड़ी 12 बरस की कल्लो बड़े शौक से आंखों में काजल लगा रही थी। आईने में अपनी ही मासूम सूरत देख के कभी हंसती, कभी गर्दन टेढ़ी करके नाजुक सी अदा बनाती। गुनगुनाती हुई वो अपने ही जहां में मगन थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। ओहो, हमारी काली परी रानी बन रही है। जुनैद हंसते हुए अंदर आया, ज़ोरदार कह कहा लगाया। कल्लो का दिल ज़ोर से धड़का। हाथ में पकड़ी सुरमे की सिलाई कांप गई और एक लंबी सी लकीर आंख के किनारे से निकल के गाल तक खिंच गई। दफ़ा हो जा जुनैद, तू हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? वो बिगड़ के बोली, लेकिन आवाज़ में लर्जिश थी। जुनैद मज़ीद हंसा, अरे खाला की बेटी गुस्सा क्यों करती है? मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि अगर तू ऐसे ही काजल लगाती रही तो बड़े होकर सब तुझे काली माही कहा करेंगे। ये सुनते ही कल्लो की आंखों में आंसू तैर गए। दिल छोटा सा था, बात बर्दाश्त ना हुई। उसने तेज़ी से शीशा मोड़ा और दोनों हाथों से अपनी आंखें मसल डाली। जुनैद को जैसे और मज़ा आया। वो बाहर भागते हुए सहन में चीखा, खाला खाला, हमारी कल्लो तो आज हीरोइन बनने की प्रैक्टिस कर रही है। और सहन में मौजूद कल्लो की बहनों के कह कहे कल्लो के दिल पे हथौड़े बन के बरसने लगे। कल्लो ने तेज़ी से अपने आंसू पोंछ डाले, मगर वो रुंधी हुई आंखें साफ छुप ना सकी। गहरा सांस लेके वो कमरे से बाहर निकली तो सामने उसकी बहनें सहन में बैठी चूड़ियाँ बजा बजा के हंस रही थी। वाह रे कल्लो, आज तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन लग रही है, बस हीरो की कमी है, बड़ी बहन तंज से बोली और बाकी सबके कह कहे गूंज उठे। दूसरी बोली, हीरोइन कहाँ, ये तो बिल्कुल फुफ्फो पे चली गई है, वही रंगत वही काली डायन। कल्लो का दिल जैसे फिर से डूब गया। वो अच्छी तरह जानती थी कि सब बहनें माँ पे गई हैं, गोरी रंगत वाली, जिन्हें देख के मोहल्ले की औरतें रश्क करती थी। बस एक वो थी जो बाप पे चली गई थी, स्याह रंगत, जिस पे हर वक्त ताने मिलते थे। छोटी बहन ने हंसते हंसते कहा, सुन कल्लो, तू हमारी फैमिली की वाहिद बहन है जिसे धूप में जाने की ज़रूरत ही नहीं, कुदरत ने पहले ही कोयला रंग बना दिया। ये सुनते ही फिर सब हंस पड़ी।
کلو نے لب بھینچ لیے، دل چاہا کہ سب کو چپ کروا دے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی آواز ان کے کہکہوں میں دب جائے گی۔ آنکھیں بھر آئیں مگر اس نے ضبط کر کے سر جھکا لیا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی، کاش میں بھی اپنی ماں پہ چلی جاتی، کاش میرا چہرہ بھی ان جیسا گورا ہوتا۔ بہنوں کے کہکہوں نے کلو کا دل چیر کے رکھ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں جھپک جھپک کر آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک جنید کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ خود کہہ لگا رہا تھا، مگر اب اسے یوں لگا جیسے یہ سب طنز اس کی وجہ سے ہو رہے ہوں۔ ارے بس بھی کرو، وہ ہنستے ہنستے بولا، اتنی بھی کالی نہیں ہے ہماری کلو، اپنی پھپھو سے تو ذرا صاف ہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور کلو کا ہاتھ تھام لیا۔ چل گھر چل، اماں نے تجھے بلایا۔ کلو حیران سی رہ گئی، آنسو ابھی بھی پلکوں پہ اٹکے تھے۔ کیوں بلایا ہے بڑی خالہ نے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے کیا پتا، چل کے پوچھ لے۔ جنید نے کندھے اچکائے تو کلو کے دل کو ذرا سا سکون ملا۔ وہ اس وقت سچ میں منظر سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ جنید اسے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ پچھلی گلی میں ہی اس کا گھر تھا۔ وہ کلو کی بڑی خالہ کا بیٹا تھا، اس لیے آنا جانا ایسے تھا جیسے اپنا ہی گھر ہو۔ جب جی چاہتا منہ اٹھا کے آ جاتا، کبھی صحن میں شور مچا دیتا، کبھی باورچی خانے میں برتن الٹ پلٹ دیتا، اور کبھی سب بہنوں کو چھیڑ کے بھاگ نکلتا۔ کلو کے گھر میں کوئی بھائی نہ تھا، 4 بہنیں ہی تھیں، اس لیے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے جنید کو ہی یاد کیا جاتا۔ بازار سے چیزیں لانی ہوں یا لڑکیوں کو کوئی کام ہو، سب کے سب جنید ہی کرتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سب ذمہ داریاں جنید کے سر پہ تھیں۔ کلو کے ابا تو صبح کے گئے رات کو گھر لوٹتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں 15 سالہ جنید ہی اس گھر کا مرد تھا، اس لیے کلو کی ماں اسے ایک لفظ بھی نہ کہتی، بلکہ ساری بہنوں پر بھی اس کا حکم چلتا تھا۔ اسی کا فائدہ اٹھا کے وہ دن رات وہاں دھاوا بولے رہتا۔ گھر سے باہر نکلتے ہی جنید اسے اپنے گھر لے جانے کے بجائے میدان کی طرف بڑھنے لگا۔ کلو نے حیرت سے پوچھا، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جنید شرارت سے مسکرایا، ارے ان میسنیوں سے تیری جان بچانے کے لیے باہر لایا ہوں، اور اماں تجھے بھلا کیوں بلائیں گی؟ تو کون سا مس ورلڈ ہے جو وہ تجھے بلا لیں گی؟ یہ سن کے نگینہ نے تپ کے کہا، مجھے کیوں چڑھاتا رہتا ہے ہر وقت؟ پہلے ہی سب میرا مذاق اڑاتے ہیں اور اب تو بھی۔ جنید نے ہنستے ہوئے اچانک اس کی چٹیاں کھینچی۔ ہاں تو کالی ہے تو کالی ہی کہوں گا نا، کیا کہوں، گوری چٹوری؟ نگینہ کی آنکھیں بھر آئیں، لب کپ کپائے، دھوپ میں ویسے ہی میرا رنگ کالا ہے، کھیلوں گی تو اور بھی کالی ہو جاؤں گی، سب مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی وجہ تو ہے۔ جنید نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فوراً لہجہ نرم کر لیا۔ اچھا چھوڑ بھی رونا بند کر، آ کھیلتے ہیں، بتا کیا کھیلے گی؟ نگینہ نے روٹھنے کے باوجود بھی ساتھ کھیلنے کے لیے حامی بھر لی۔ آخر وہی تو تھا جو سب کے بعد اس کا موڈ ٹھیک بھی کر دیتا تھا۔ تھوڑی دیر تک دونوں کھیلتے رہے اور پھر جنید اسے واقعی اپنے گھر لے گیا۔ بڑی خالہ کلو پہ جان چھڑکتی تھی، اس لیے باقی کا دن اس نے انہی کے گھر پہ ہنسی خوشی گزارا۔ یوں ہی زندگی کے دن گزرتے رہے۔ نگینہ نے اسکول ختم کیا، کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج لانا لے جانا اب جنید کی ذمہ داری تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، صبح اسے چھوڑ کے جاتا، واپسی پہ لیتا ہوا گھر آتا۔ لیکن ایک عادت کبھی نہ بدلی، وہ چاہے لاکھ خیال کرتا، آخر میں اسے کلو کہنا نہیں بھولتا تھا۔ در حقیقت نگینہ کا یہ نام رکھا ہی اس نے تھا، اور پھر دھیرے دھیرے سارے گھر والے اور محلے والے بھی اسے اسی نام سے پکارنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نگینہ کا رنگ مزید گہرا ہوتا گیا۔ وہ جتنے ٹوٹکے کرتی اتنا ہی اس کی چمڑی سیاہ دکھتی۔ کبھی لیمو رگڑتی، کبھی بیسن لگاتی، کبھی بیوٹی ٹپس والی کتابوں سے کوئی نیا نسخہ آزماتی، اور اکثر جنید بھی ہنستے ہنستے کوئی ٹوٹکا بتا دیتا۔ جنید کی یونیورسٹی میں ایک ایونٹ ہونے والا تھا جس میں اسٹوڈنٹس اپنے ساتھ کسی رشتہ دار کو بھی لا سکتے تھے۔ جیسے ہی یہ خبر کلو کے گھر پہ پہنچی، ساری ہی بہنیں خوشی سے اچھل پڑیں۔ جنید بھائی ہمیں لے چلو نا، ہمیں لے چلو نا، وہ سب ایک ساتھ شور مچانے لگی۔ جنید نے مسکرا کے نگینہ کی طرف دیکھا جو کونے میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ چلے گی میرے ساتھ کلو؟ یہ سن کے وہ چونک گئی۔ مجھے لے کے جاؤ گے اور وہاں جا کے بھی کلو ہی کہو گے؟ وہ نہ سمجھی اور خوشی کے بیچ سوال کرنے لگی۔
جنید نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، ارے ہاں، کلو تو ہمیشہ کلو ہی رہے گی، اب نام بدلنے سے شکل تھوڑی نہ بدل جائے گی۔ وہ برا سا منہ پھیر کے رہ گئی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ سنا ہے یونیورسٹی میں بہت گوری چمڑی والی لڑکیاں آتی ہیں، اور کچھ تو بالکل انگریزوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کے تو بال بھی سنہری رنگ میں ڈائی ہوتے ہیں۔ میں بھلا ان سب کے بیچ میں نمونی ہی لگوں گی۔ کلو کے دل میں یہ احساس ہمیشہ سے چبھتا تھا کہ وہ باقیوں سے بالکل مختلف ہے، مگر جنید تو جیسے ہار ماننے کے لیے آیا ہی نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، چل نا میرے ساتھ، مزہ آئے گا۔ میرے سارے دوست تجھے جانتے، اتنا ذکر کرتا ہوں میں تیرا کہ سب کلو سے ملنے کے شوقین ہے۔ کلو کی آنکھوں میں حیرت تیر گئی۔ سچ؟ تو وہاں بھی میرا ذکر کرتا ہے؟ جنید نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، بتاتا ہوں سب کو کہ میری ایک کالی پری ہے جو ہر وقت مجھ پہ غصہ کرتی ہے۔ نگینہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ دل تو چاہا کہ جنید کو ڈانٹ دے، مگر اندر ہی اندر ایک خوشبو سی پھیل گئی کہ جنید سب کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے۔ لڑکپن سے جوانی تک کے دنوں میں نہ جانے کب نگینہ کے دل میں جنید کے لیے ایک خاص احساس پیدا ہو گیا تھا۔ شاید وجہ یہ تھی کہ جنید ہمیشہ اس کے قریب رہتا تھا، یا شاید اس لیے کہ اس کی زندگی میں جنید کے سوا اور تھا ہی کون۔ وہی تو تھا جو کبھی نہ کبھی اس کا دکھ سمجھ لیتا تھا، کبھی اس کے آنسو پونچھ دیتا، کبھی اپنی شرارتوں سے ہنسا دیتا۔ اس لیے نگینہ کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ بنتا چلا گیا۔ ابھی بھی وہ سب بہنوں کو چھوڑ کر صرف اسی کے پیچھے پڑا تھا، اور نگینہ خود کو جانے کیوں خاص محسوس کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلوں گی، لیکن میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، اس نے نخرے سے کہا۔ جنید ہنس پڑا، پاکٹ منی جمع کی ہے میں نے، چل دونوں ساتھ شاپنگ پہ چلتے ہیں۔ یہ سن کے باقی بہنوں نے منہ پھلایا۔ ہماری تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، مگر جنید نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ خالہ جی سے اجازت لی اور نگینہ کو بازار لے گیا۔ اس نے ہلکے رنگوں کے خوبصورت کپڑے دلوائے جو اس کی رنگت پہ ذرا نکھر کر آ رہے تھے، ساتھ میں چپل اور ایک گھڑی بھی خرید دی۔ نگینہ تو حیران ہی رہ گئی، یہ سب میرے لیے؟ ہاں بھائی، جنید نے آنکھ دبا کے کہا۔ اب تجھے اپنے ساتھ یونیورسٹی لے کے جا رہا ہوں تو ڈھنگ کے حلیے میں لے جانا میری ذمہ داری ہے۔ تجھے تو پتہ ہی ہے وہاں کی لڑکیاں کیسے کیسے فیشن میں آتی ہیں۔ 2 دن بعد نگینہ پہلی بار جنید کے ساتھ اس کی یونیورسٹی پہنچی، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہر کوئی اسے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا، خاص طور پر جنید کے دوستوں کی نظریں اس کے سراپے پہ جم گئیں۔ ان میں 2 لڑکیاں بھی تھیں جو نگینہ کو ذرا بھی اچھی نہ لگی۔ وہ جب بھی جنید کے قریب ہو کر ہنس ہنس کر باتیں کرتیں، نگینہ کو جیسے دل میں کوئی زہر سا اترتا محسوس ہوتا۔ دونوں لڑکیوں کی نظروں میں عجیب سا طنز اور حقارت تھی۔ ایک نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، ارے جس کا تم اتنا ذکر کرتے تھے وہ یہ ہے۔ جنید نے بغیر جھجکے مسکرا کے سر ہلا دیا، ہاں یہی ہے میری کلو۔ وہ سارا وقت نگینہ کے ساتھ ساتھ رہا، ہر لمحہ خیال رکھتا رہا، مگر نگینہ یہ بخوبی جان رہی تھی کہ باقی سب اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ تر یونیورسٹی کی گوری چٹی لڑکیوں نے اسے اوپر سے نیچے تک حقارت سے ہی پرکھا تھا۔ یونیورسٹی کا ایونٹ ختم ہوا تو وہ دونوں گھر لوٹ آئے۔ راستے بھر جنید باتیں کرتا رہا، لیکن نگینہ نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ دوبارہ اس کے ساتھ کسی ایسے ایونٹ میں نہیں جائے گی۔ وہاں اس نے جتنا انکمفرٹیبل محسوس کیا تھا وہ احساس اس کے دل سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، مگر یہ بات اس نے جنید کو نہیں بتائی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد نگینہ کی بڑی بہن کا رشتہ طے ہو گیا۔ اچھی جگہ سے بات بنی تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شادیاں تو ویسے بھی ہنگامے اور رونق کا دوسرا نام ہوتی ہیں۔ جنید کے بھی سیمسٹر ختم ہو چکے تھے، اسی لیے صبح سے شام تک وہ وہیں ڈیرا ڈالے رکھتا۔ کبھی مہمانوں کی لسٹ بنوا رہا ہے، کبھی کھانوں کے آرڈر پہ بحث کر رہا ہے، درمیان میں برتن بجا بجا کے گانے لگ جاتا تھا۔ آدھے گانے تو وہ خود نگینہ کے نام پہ گھڑ لیتا تھا۔ باقی سب بہنیں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتی، اور نگینہ غصے میں کبھی اس کے ہاتھ سے برتن چھین لیتی یا پھر اسے چمچ مار دیتی۔ گھر کا ہر کونا خوشی اور کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب بہن کی شادی تھی۔ سب لڑکیاں تیار ہوئیں،
نگینہ نے بھی خاص اہتمام کیا، مگر جیسے ہی وہ نکلی پرانی کہانی دہرا دی گئی۔ سب کی نظریں اس پر عجیب سے انداز میں اٹک گئیں، دھیمی دھیمی سرگوشیاں کانوں میں پڑنے لگیں۔ یہ تو لگتی ہی نہیں جویریہ کی بہن، کہاں جویریہ اور کہاں نگینہ۔ چھوٹی والی کو بھی دیکھو کتنا رکھرا ہوا رنگ ہے، یہ تو باپ پہ گئی ہے۔ افسوس، پتہ نہیں اس بچی کی قسمت کیسی ہوگی۔ ایسی لڑکیوں کے رشتے تو مشکل سے ہی ہوتے ہیں۔ یہ وہ جملے تھے جنہوں نے نگینہ کے دل کو کاٹ کے رکھ دیا۔ وہ آنکھیں جھکائے سنتی رہی، مگر اندر ہی اندر بکھرتی گئی۔ بہن کی رخصتی پر سب رو رہے تھے، لیکن نگینہ کے آنسو بہن کے جانے پہ کم اور اپنی قسمت کے تانے سننے پہ زیادہ بہہ رہے تھے۔ رخصتی کے بعد جب جنید نے اسے ایک کونے میں بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے دیکھا تو فوراً اس کے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے کلو؟ دھیرے سے بولا۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے، اب تیری باری ہے۔ نگینہ نے غصے سے اسے دھکا دیا۔ دفع ہو جا یہاں سے، تیری وجہ سے سب مجھے کلو کہتے ہیں، یہ نام تو نے ہی رکھا تھا نا میرا۔ وہ غصے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، اندر جانے لگی۔ جنید نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو کیا تو صرف اس بات پہ رو رہی ہے؟ بتا کس نے کہا ہے تجھے؟ ابھی اس کے کان کھینچتا ہوں۔ وہ واقعی لڑنے کے لیے تیار نظر آنے لگا، آستینیں چڑھانے لگا۔ نگینہ نے بے بسی سے کہا کیا فائدہ، کس کس کے کان کھینچے گا؟ سارے جگ میں تو نے ہی تو مجھے مشہور کر رکھا ہے کلو کے نام سے۔ اب جو بھی دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے۔ کس کو یاد ہے کہ میرا اصل نام نگینہ ہے؟ یہ کہہ کے وہ اور بھی بری طرح سے رونے لگی۔ جنید نے ہلکا سا مسکرا کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اچھا بھائی معاف کر دے، آئندہ تجھے کلو نہیں کہوں گا، کالی پری کہہ دوں گا۔ وہ پھر مذاق کرنے لگا تاکہ اس کا موڈ بدل جائے، لیکن اس بار بات سنجیدہ تھی۔ نگینہ کے ضبط کے بند ٹوٹ چکے تھے۔ بار بار اپنی ذات پہ تانے سہنا اب اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں اندر چلی گئی اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کر لیا۔ جنید کے دل کو جیسے چوٹ لگی۔ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک معمولی سا مذاق اتنے گہرے زخم بن جائے گا۔ یہ نام کب سب کی زبان پہ چڑھ گیا اور کب اس کے دل پہ وار کرتا رہا، اسے تو خود خبر ہی نہیں ہوئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ نگینہ کا موڈ کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد باہر موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے زور زور سے ریس دینے لگا۔ جلدی آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، آئس کریم پگھل رہی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے لالچ دیا، مگر اس بار نگینہ باہر نہیں آئی۔ بہنیں بھاگ کر باہر آ گئیں۔ ہمیں لے چلو جنید بھائی، یہ نہیں جا رہی تو کیا ہوا؟ لیکن پھر بھی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ تنگ آ کے جنید نے دروازے پہ زور سے دستک دی، پھر دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر نگینہ بستر پہ اوندھی لیٹی رو رہی تھی۔ اس کے لمبے بال کمر پہ بکھرے ہوئے تھے، دوپٹے سے بے نیاز۔ ایک لمحے کو جنید کے قدم تھم گئے، دل جیسے رک سا گیا۔ نگینہ کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا سانس بھاری ہو گیا، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنا سر جھٹکا، خود کو سنبھالا اور تیزی سے آگے بڑھ کے اس کا بازو پکڑ کے کھینچا۔ وہ سیدھی ہوئی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کے جنید کا دل بند ہونے لگا۔ سوری یار، اس نے بے اختیار کہا۔ اب کلو نہیں کہوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ چل نا آئس کریم کھاتے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نگینہ کا موڈ کیسے ٹھیک کرے۔ نگینہ نے کچھ دیر جنید کے چہرے کو دیکھا، جیسے اس کی باتوں میں کوئی سچائی تلاش کر رہی ہو۔ پھر منہ پھیر کر ہلکی سی آواز میں کہا، نہیں جانا مجھے، تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو۔ وہ واقعی روٹھ چکی تھی۔ جنید نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلنا میری نگینہ، چلنا، اور وہ زبردستی اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ نگینہ کی ماں نے یہ منظر دیکھ کے کہا لگایا، تو اتنے نخرے اٹھاتا ہے، جبھی تو یہ اتنے نخرے کرتی ہے، ورنہ ہمیں تو ایسی ذرا بھی توجہ نہیں دیتی۔ جنید نے ہنستے ہوئے کہا، میری ایک ہی تو کلو ہے خالہ، اس کے بھی نخرے نہ اٹھاؤں۔ لیکن جیسی کلو کا لفظ اس کے منہ سے نکلا، نگینہ نے جھٹ سے اس کی کمر پہ دھپ دھپ تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ اب بھی کہا تھا کہ نہیں کہو گے، وہ غصے سے بولی، اور جنید ہنستے ہنستے اسے آئس کریم پارلر کی طرف لے گیا۔ بہن کی شادی ختم ہو گئی، زندگی پھر سے اپنی روٹین پہ آ گئی۔ نگینہ کا کالج ختم ہونے کو تھا، جنید کی یونیورسٹی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اب نوکری کی تلاش میں تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک شام کو وہ خوشی سے چمکتا ہوا چہرہ لیے گھر میں داخل ہوا۔
ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور ساتھ میں بڑی خالہ جان بھی تھی۔ بہت اچھی جاب مل گئی ہے، اس نے فخر سے بتایا۔ اسی لمحے بات کا رخ بدل گیا۔ بڑی خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تو ہمارے لڑکے کی نوکری بھی ہو گئی، اب تو لڑکی دیکھنا شروع کرو۔ نگینہ کی ماں نے فوراً تائید کی، ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب رشتہ ڈھونڈنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سنتے ہی نگینہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک لمحے کو سانس اٹک گئی، جیسے زمین پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ اس کے لیے یہ سوچنا بھی ناممکن تھا کہ جنید کی زندگی میں کوئی اور آئے، لیکن وہ خاموش رہی، بس اندر ہی اندر تڑپتی رہی۔ جنید بھی وہیں بیٹھا تھا، وہ سب کی باتیں سن رہا تھا۔ فوراً ہنس کے بولا، شکر ہے خالہ جان، کسی کو تو میرا خیال آیا، میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ اب جلدی سے صحرا میرے سر پہ سجایا جائے۔ یہ کہہ کے وہ بے شرمی سے چھوٹی خالہ کے بازوؤں میں جھول گیا۔ چل بتا کیسی لڑکی چاہیے تجھے؟ نگینہ کی ماں نے پیار سے کہا۔ میں تو کہتی ہوں پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی لائیں گے ہم، ایک ہی تو لڑکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جنید کے ماتھے کو چوم لیا۔ گھر میں کسی کا بیٹا نہیں تھا۔ نگینہ کی ماں اور اس کی بڑی بہن کی کل کائنات بس جنید ہی تھا، وہی خاندان کا لاڈلا، وہی سب کا سہارا۔ ہاں بھائی، لڑکی تو خوبصورت ہونی ہی چاہیے، جنید نے فوراً مسکرا کے بات کی تائید کی۔ یہ سنتے ہی نگینہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پہ اینٹ رکھ دی ہو۔ وہ خاموشی سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد جنید ہاتھ میں مٹھائی لیے اس کے کمرے میں پہنچا۔ چلو نا، منہ میٹھا کرو، اب تو میرے پاس پیسے بھی ہیں تیری فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، اس نے خوش دلی سے کہا۔ نگینہ نے بادل نخواستہ مٹھائی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور آہستہ سے مبارکباد دی۔ کیا بات ہے، تیرا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ وہ پھر ہمیشہ کی طرح اسے چھیڑنے لگا، لیکن اس بار نگینہ کے لبوں پہ صرف ایک زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ کچھ زخم دکھائے نہیں جاتے، اور یہ انہی میں سے ایک زخم تھا۔ ابھی جنید کی شادی کی باتیں چل ہی رہی تھیں کہ اچانک نگینہ کے لیے بھی رشتے کا ذکر آ گیا۔ خاندان کی ایک دور کی واقف کار نے خبر دی، لڑکا انجینئر ہے، اچھی نوکری کرتا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اور ویسے بھی کالا ہے، نگینہ کی رنگت پر انہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی نگینہ کے ماں باپ کے چہرے کھل اٹھے، امید کی کرن نظر آنے لگی، لیکن نگینہ کے دل میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ سوچنے لگی، کیا میں جنید کے خواب دل میں سجائے کسی اور کے گھر کی دلہن بن جاؤں گی؟ 2 دن کے بعد لڑکے والے آ گئے۔ دسترخوان سموسوں، رولوں اور چٹنیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سب کو یقین تھا کہ بات پکی ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی نگینہ سلام کرنے بیٹھی، لڑکے کی ماں نے سیدھا اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فوراً منہ بنا کے بولی، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں، لڑکی تو بہت کالی ہے۔ نگینہ کی ماں نے گھبرا کے کہنا چاہا کہ آپ کا بیٹا بھی تو، مگر وہ عورت فوراً ہی کھڑی ہو گئی، غرور سے بولی، بہن لڑکے کا رنگ روپ کون دیکھتا ہے، اس کی کمائی دیکھی جاتی ہے، میرا بیٹا لاکھوں کماتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ عورتیں جوتیاں اٹھا کے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نگینہ کی ماں کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ کالے لڑکے کے لیے بھی گوری لڑکی چاہیے، لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ گوری لڑکی کے پیٹ سے کالا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اپنی ہی زندگی کو کوسنے لگی، مجھے ہی دیکھ لو، میں کتنی گوری ہوں، لیکن تیرا باپ کالا ہے، اس لیے تو کالی پیدا ہو گئی۔ یہ جملے نگینہ کے دل کو چیر گئے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کمرے میں جا کے شاید اپنی قسمت پہ ماتم کرنے لگی۔ جنید جو سب کچھ سن چکا تھا فوراً آگے بڑھا۔ ارے خالہ، آپ کو کیا پتا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اتنا پیسے والا ہے تو کسی غلط چکروں میں بھی ہو، سگریٹ پیتا ہو، پان کھاتا ہو، اپنی نگینہ لال دانتوں والے کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی کیا؟ اس نے ہنسی مذاق میں ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور نگینہ کے پاس بیٹھ کے کہا، چلیے سموسے رول ہم کھاتے ہیں۔ پھر وہ زبردستی چٹنی میں ڈبو کر سموسہ اس کے ہاتھ میں پکڑانے لگا۔ نگینہ خاموشی سے اس کا ساتھ دیتی رہی۔ اس کے آنسو تو رک گئے تھے، مگر دل کا طوفان اندر ہی اندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ نگینہ نے دل ہی دل میں مان لیا تھا کہ شاید اس دنیا میں اس کے لیے کوئی نہیں بنا۔ 1-2 رشتے اور آئے، لیکن ہر بار وہی جملے اس کے دل کو چھلنی کرتے، لڑکی کالی ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔
ماں بھی ہمت ہارنے لگی تھی اور نگینہ بھی۔ پھر بھی ایک دن جویریہ خوشی خوشی میکے آئی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ۔ اماں، میری خالہ ساس کا بیٹا ہے، ان لوگوں نے شادی میں نگینہ کو دیکھا تھا اور اس کے باوجود رشتہ رکھنے کی بات کی ہے۔ جویریہ نے پرجوش لہجے میں بتایا۔ انہیں میری عادت اور اخلاق بہت پسند آیا ہے، وہ کہتے ہیں دوسری بہن بھی ہمارے گھر ہی آنی چاہیے، آپ کہیں تو میں انہیں بلا لوں؟ نگینہ کی ماں کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ دل ٹوٹا ہوا ضرور تھا، مگر پھر بھی امید کا دیا بجھنے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، بلا لو۔ لیکن نگینہ ہچکچانے لگی۔ باجی رہنے دو، وہ بھی میرے منہ پہ کالی کہہ کے چلے جائیں گے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نگینہ کا ٹوٹا ہوا دل جویریہ کو نظر آیا۔ ابھی تک تو وہ بہن کی خاموشی اور چپ کو مذاق سمجھتی آئی تھی۔ جویریہ نے نگینہ کو سینے سے لگایا، اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ ہم نے مذاق میں تجھے ہمیشہ برا بھلا کہا، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم تجھے توڑ رہے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ وہ روتے ہوئے بہن کے اچھے نصیب کی دعا کرنے لگی۔ شاید بہن کی دعا آسمان پہ قبول ہوئی۔ جس دن رشتہ دیکھنے والے لوگ آنے والے تھے، جنید پہلے سے سارے انتظامات نمٹا چکا تھا۔ وہ جان بوجھ کے نگینہ کو چھیڑنے لگا۔ چل بھئی، تجھے رخصت کروانے نہیں آ رہے ہیں، کب تک بھرے گی آنکھوں میں کاجل؟ نگینہ تیار ہو رہی تھی۔ پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو آواز میں درد تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تیار ہونے کا، اماں کا حکم ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اچھی لگوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کسی کو اچھی نہیں لگ سکتی۔ یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گئی۔ جنید کی نظریں اس پہ جم گئی۔ ہلکے گلابی رنگ کے سادہ لباس میں، آنکھوں میں کاجل، بالوں میں لمبی سی چوٹی، وہ واقعی دلکش لگ رہی تھی۔ شاید پہلی بار جنید کو یہ احساس ہوا کہ کبھی کبھی رنگت سب کچھ نہیں ہوتی۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں چرائیں، جیسے خود کو ڈانٹ رہا ہو۔ سموسے لے آیا ہوں، پلیٹوں میں بھی نکال دیا ہے، جویریہ کے سسرال والے ہیں، اچھا امپریشن پڑنا چاہیے۔ نگینہ نے بنا کچھ کہے سر ہلایا اور کام میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد ڈرائنگ روم میں مہمان بیٹھ چکے تھے، جویریہ بھی ساتھ آئی تھی۔ 2-4 باتوں کے بعد ہی لڑکے والوں نے صاف کہہ دیا، ہمارے بیٹے کے لیے ہمیں نگینہ پسند ہے، آپ اب ہمارے گھر آ کے لڑکے کو دیکھ لیجئے۔ یہ سن کے نگینہ کی ماں اور جویریہ کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے، لیکن وہیں کھڑکی کے پار کھڑا جنید اندر ہی اندر لرز گیا، جیسے کسی نے دہکتے ہوئے انگارے اس کے دل پہ رکھ دیے ہوں۔ یہ کیسا موقع تھا؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، اسے تو تالیاں بجانی چاہیے تھیں، ناچنا چاہیے تھا۔ آخر نگینہ کی زندگی سنور رہی تھی، مگر وہ سن نہیں پا رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی کلو کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اور وہ کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لمحے پہلی بار اسے اپنے جذبات کا احساس ہوا۔ جو لڑکی اسے بچپن سے کلو لگتی تھی، آج دل کی گہرائیوں میں وہ اس کی نگینہ بن کے ابھری۔ نگینہ کی ماں نے کچھ وقت مانگا اور مہمان چلے گئے۔ جویریہ بھی ان کے ساتھ واپس لوٹ گئی۔ گھر میں جیسے میلہ سا لگا تھا۔ مٹھائی کا ڈبہ کھلا ہوا تھا، چھوٹی بہنیں کہے لگا لگا کے نگینہ کو چھیڑ رہی تھیں، لیکن اس کہے اور خوشی میں 2 لوگ بالکل خاموش تھے، نگینہ اور جنید۔ نگینہ کی خاموشی تو سب کی سمجھ میں آنے والی تھی، وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، لیکن جنید کی خاموشی، اس پہ سب حیران تھے، خاص طور پہ دونوں چھوٹی بہنیں۔ جنید بھائی، آپ کو تو برتن بجا بجا کے گانے گانے چاہیے، جلدی شادی ہونے والی ہے نا، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ جنید نے بس ایک خاموش ادھوری سی نظر نگینہ پہ ڈالی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر زبان ساتھ نہ دے رہی ہو، اور پھر وہ اچانک اٹھ کے باہر نکل گیا۔ نگینہ اس کی نظر کا مطلب نہ سمجھ پائی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے خاموشی سے لباس بدل کے تکیے میں منہ چھپا کے رو دی۔ آنسو بے آواز تھے مگر دل چیخ رہا تھا۔ رات گئے جنید اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، بے خیالی میں چھت کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں آ گئی۔ کہاں چلا گیا تھا تو؟ مجھے اکیلے پیدل آنا پڑا، تجھے پتا ہے میرے گھٹنوں کا حال، اور یہاں دیکھ رہی ہوں تو کمرے میں بند ہے، کیا ہوا ہے تجھے؟ جنید نے خالی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ کلو کی شادی ہو جائے گی، آپ لوگ لڑکا دیکھنے جا رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اسے اپنی ہی آواز کسی اور کی لگی۔ ماں کے چہرے پہ خوشی چھا گئی۔ ہاں بیٹا، شکر ہے خدا کا،
بچی کا نصیب اچھا نکلا. مجھے تو نگینہ بہت عزیز ہے. کتنی نیک ہے, کتنی سلیقہ مند ہے. صرف رنگت سے کیا ہوتا ہے, شکر ہے اللہ نے اچھے لوگ بھیجے ہیں. یہ کہتے کہتے وہ جھولی اٹھا کے دعائیں مانگنے لگی. یا اللہ میری نگینہ کے نصیب روشن کر دے, اس کو سکون والی زندگی دینا. جنید کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں. وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھتا رہا. مگر اماں وہ لوگ کون ہیں, کیسے ہیں, لڑکا کیا کرتا ہے؟ جنید کے لہجے میں ایک انجانی سی بے چینی اتر آئی. ماں نے بھویں چڑھا لیں. کیا مطلب کیسے لوگ ہیں؟ جویریہ کا شوہر بھی جانتا ہے لڑکے کو, رشتے میں کزن ہے, سب مطمئن ہیں, تو کیوں فضول سوال کر رہا ہے؟ پھر اچانک ہی انہوں نے انگلی اٹھا کے بیٹے کو ڈانٹا. خبردار اگر اس بار تو نے نگینہ کی خوشیوں کو خراب کیا. ساری زندگی کلو کلو کہہ کے اس بیچاری کا دل دکھاتا رہا. اب اس کی شادی ہونے والی ہے, اب اسے اس کے نام سے پکارنا. اگر اب تو نے کلو کہا تو یاد رکھنا جوتی اٹھا کے ماروں گی. ماں یہ کہہ کے پلٹ گئی مگر جنید وہیں ساکت رہ گیا. کاش ماں کو پتا ہوتا کہ وہ لفظ کلو اب اس کے دل پر کتنا بوجھ بن گیا ہے. ساری رات جنید نے کروٹیں بدلتے کاٹی. ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہ لگی. اگلی صبح وہ جیسے ہی نگینہ کو لینے گیا تو خبر ملی کہ نگینہ کو بخار ہے, وہ آج کالج نہیں جائے گی. یہ سنتے ہی وہ بنا سوچے سمجھے اس کے کمرے میں پہنچ گیا. کیا بات ہے, لگتا خوشی میں بخار چڑھ گیا. وہ ہنستا ہوا اس کے پاس بیٹھا لیکن آواز میں عجیب سا درد چھپا ہوا تھا. ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح سے جل رہا تھا. نگینہ کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے رات بھر روئی ہو. جنید کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا. تجھے تو بہت تیز بخار ہے, چل ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. وہ اسے اٹھانے لگا لیکن نگینہ نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ اس نے گولی کھا لی ہے, جلدی ٹھیک ہو جائے گا. نگینہ کیا تو خوش نہیں ہے؟ پہلی بار جنید نے صحیح سے اس کا نام لیتے ہوئے پوچھا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں بھی جھانکا. مگر نگینہ نے ایک لفظ بھی نہ کہا, بس چپ چاپ اپنی نظریں جھکا لیں. جنید اس کی خاموشی کا مطلب سمجھ ہی نہ سکا. شادی کے دن قریب آ رہے تھے. گھر میں ہر طرف خوشیوں کی گہما گہمی تھی. مہمانوں کی فہرستیں, خریداری کے چکر, زیور اور کپڑوں کی باتیں, اور ہر کام میں جنید کو گھسیٹا جا رہا تھا. باہر سے وہ سب کچھ کر رہا تھا, ہنستا بھی تھا, کام بھی کرتا تھا, لیکن اندر سے وہ جیسے ٹوٹ رہا تھا. ہر لسٹ, ہر کہہ کہا, ہر چرچا اسے یاد دلاتا تھا کہ ایک ہفتے بعد نگینہ اس کے پاس نہیں رہے گی. اس دن وہ بے خودی میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا. ہوا کے شور کے ساتھ وہ اپنے دل کے شور کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا. کیوں نہیں سمجھ پا رہا میں, کیوں یہ دل مان ہی نہیں رہا کہ وہ میری نہیں ہوگی. خیالات اور آنکھوں کے دھندلے پن میں ایک لمحے کی غفلت ہوئی اور تیز رفتار گاڑی اس سے ٹکرا گئی. سب کچھ اندھیرا ہو گیا. جب اسے ہوش آیا تو اپنے آپ کو ہسپتال کے بستر پہ پایا. روشنی آنکھوں میں چبھ رہی تھی, سانس لینے میں تکلیف تھی. لیکن جیسے اس نے پہلو بدلا, ایک مانوس سا چہرہ اس کی نظر کے سامنے آیا. نگینہ, آنکھوں میں آنسو, چہرے پہ ہوائیاں, ہاتھوں میں لرزش. وہ بالکل اس کے سرہانے کھڑی تھی. جنید نے بنا سوچے سمجھے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ہونٹوں پہ بے اختیار الفاظ آئے. تم آ گئی نگینہ, پلیز اب مت جانا. کمرے میں اور بھی لوگ تھے مگر وقت جیسے تھم گیا. نگینہ کی آنکھوں میں طوفان تھا. اس نے جلدی سے سر ہلایا جیسے اپنی جان کی قسم دے کے کہہ رہی ہو کہ میں کہیں نہیں جا رہی, میں یہی ہوں, تم ٹھیک ہو جاؤ بس. اس کے لہجے کی بےتابی, اس کے آنسو, سب کچھ وہاں موجود سب لوگوں کے دلوں کو دہلا گیا تھا. اور پھر جنید کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے. وہ ٹوٹا ہوا سا بولا, مجھے معاف کر دو, میں نے ہمیشہ تمہارا دل دکھایا. کبھی تمہیں کلو کہا, کبھی تمہیں کمتر سمجھا, لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ اعتراف ایسا تھا کہ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا. ہر کسی نے پہلی بار جنید کو اس روپ میں دیکھا, بے بس اور سراپا محبت. نگینہ بس حیران رہ گئی. 2 دن بعد جب جنید واپس گھر آیا تو سب کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے ایک بار پھر کہا, میں نگینہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. میں نے دیر سے صحیح لیکن اپنا دل پہچان لیا ہے. کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی. ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے
نگینہ کی ماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور جویریہ کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ آخر کار نگینہ کے والد بول پڑے، بیٹا یہ سب کہنے سے کچھ بدل نہیں سکتا، نگینہ کی شادی طے ہو چکی ہے، انکار کیا تو جویریہ کا گھر بھی اجڑ جائے گا، دو بیٹیوں کی زندگی خطرے میں ڈال دو گے۔ جنید کے قدم لڑکھڑا گئے، اسے لگا جیسے کوئی اس کے دل کو نوچ رہا ہو۔ رات کو جب وہ تنہا نگینہ کے پاس بیٹھا تو وہ دھیرے سے بولی، جنید جو وقت گزر گیا اسے واپس نہیں لا سکتے، تمہیں ابھی احساس ہوا، لیکن میرا نصیب کچھ اور ہے، باجی کا گھر برباد نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن ہونٹوں پر ایک مجبور مسکراہٹ تھی۔ کچھ محبتیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی جنید، صرف دل میں چھپانے کے لیے ہوتی ہیں۔ گھر میں خوشیوں کے بجائے سناٹا چھا گیا، نہ ڈھولک کی تھاپ سنائی دیتی تھی، نہ ہنسی مذاق کی گونج، سبھی دل ہی دل میں اداس تھے۔ نگینہ کی شادی کی تیاری تو ہو رہی تھی، مگر کسی کے قدموں میں وہ چمک، وہ جوش نہیں تھا۔ 2 دن پہلے جویریہ اپنے شوہر کے ساتھ بہن کو شادی کا تحفہ دینے آئی تو گھر کی یہ خاموشی دیکھ کے چونک گئی۔ یہ کیا اماں، میری شادی پہ تو گھر گونج رہا تھا اور نگینہ کی شادی پہ یہ سناٹا، وہ کیا سوچے گی، جیسے کوئی اسے چاہتا ہی نہیں۔ ماں کا ضبط ٹوٹ گیا، روتے ہوئے سارا معاملہ کہہ دیا۔ جویریہ سکتے میں آ گئی، کیا جنید اور نگینہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور آپ لوگ پھر بھی اس کی شادی کہیں اور کروا رہے ہیں؟ اس بار وہ اپنی بہن کے حق میں ڈٹ گئی۔ اس نے سارا حال اپنے شوہر صدیق کو بتایا۔ صدیق نے خاموشی سے سب سنا اور پھر کہا، اماں جی آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اگر یہ رشتہ ٹوٹا تو میں جویریہ کو چھوڑ دوں گا؟ میرے لیے میری بیوی قیمتی ہے، اور نگینہ جب وہ جنید کو چاہتی ہے تو وہ کسی اور کا گھر کیسے بسائے گی؟ یہ تو سب کی زندگی برباد کر دے گا۔ بہتر ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا جائے۔ پھر واقعی صدیق نے معاملہ سنبھالنے کے لیے خود کو آگے کیا۔ اس نے رامیز کو سب بتایا۔ رامیز پڑھا لکھا سمجھدار تھا۔ اس نے انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے بڑے دل کا ثبوت دیا اور خود ہی رشتہ ختم کر دیا۔ کسی کو اصل وجہ نہیں پتہ چلی۔ یوں نگینہ کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آیا۔ 2 دن کے بعد دلہن بنی نگینہ اسٹیج پہ بیٹھی تھی۔ جنید ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور وہ خاموش سا کاموں میں لگا ہوا تھا۔ قاضی صاحب آئے تو صدیق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو دلہے میاں، اپنی ہی شادی میں کب تک نوکری کرتے رہو گے؟ جنید چونک کے بولا، لیکن ابھی تو بارات نہیں آئی۔ صدیق نے ہنس کے کہا، بارات تو کب سے یہیں پہ ہے، اب بیٹھو اور نکاح کرو۔ جنید کا دل زور سے دھڑکا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب نکاح کے کلمات پورے ہوئے تو اس کے لبوں پہ صرف شکر تھا۔ نگینہ کے برابر بیٹھ کے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، ارے میری کلو، اب تو ساری زندگی تم میری ہی رہو گی۔ نگینہ شرما کے سرخ ہو گئی، پھر فوراً اپنی پرانی عادت کے مطابق اس کی کمر پہ چپت مار کے بولی، خبردار جو اب مجھے کلو کہا تو اب میں مسز جنید ہوں۔ غراتے ہوئے اس نے جنید کو دھمکایا تھا۔ جنید آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھنے لگا، یہ تم شیرنی کب سے بن گئی ہو؟ ابھی یہیں تمہیں بھیگی بلی بنا دوں گا۔ ان دونوں کو لڑتے دیکھ کے جویریہ فوراً قریب آئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں، اسٹیج پہ ہو تم، کم سے کم آج کے دن تو سدھر جاؤ، رات کو کمرے میں جتنا جی چاہے لڑ لینا۔ جویریہ نے بھی ہنستے ہوئے ٹوکا اور پھر وہ تینوں ایک ساتھ کھلکھلا دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جنید کا ہاتھ تھامے وہ بڑی خالہ جان کے گھر رخصت ہو کے پہنچ چکی تھی، ایک نئی زندگی اور ایک نئے نام کے ساتھ۔ اور اب وہ کلو نہیں بلکہ نگینہ جنید تھی، صرف جنید کی کلو۔